अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ का मास्टर स्ट्रोक है और इसके नतीजे में पंजाब इमरान खान के हाथ से निकलना यकीनी हो चुका है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब तरीन ग्रुप के यानी अलीम खान साहब के दबाव में आकर उस्मान बुज़दार साहब को हटाते हैं तो काफ लीग गई। काफ लीग की तरफ से तो वाज़ेह तौर पर ये ऐलान सामने आ चुका है कि भाई अगर वज़ीर आला होगा और हमारी सपोर्ट होगी तो वो उस्मान बुज़दार के लिए होगी। अलीम खान साहब की तरफ से हमारे लिए माजरत ही कबूल फरमाए, यानी इमरान खान साहब के लिए अब वो मुहावरा हकीकी मानों में एक भयानक तस्वीर पेश कर रहा है, यानी आ गई जान शिकंजे अंदर। और एक जानिब से खुद अंदरूनी बगावत सामने आ रही है, दूसरी जानिब पर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के बारे में आज हतमी ऐलान, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हतमी ऐलान भी सामने आ चुका होगा। जबकि बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो भी अब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है, यानी एक जो घेराव का अमल है इमरान खान साहब के सियासी घेराव का वो मुकम्मल हो रहा है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब ने अपना जो सियासी जोड़ तोड़ है, मुतहरक होने वाला अमल है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। अलीम खान साहब जो मुमकिन वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ख़बरें कुछ इस किस्म की भी आ रही हैं कि उनकी इस्लामाबाद में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, लेकिन जो कन्फर्म ख़बर है वो ये है कि अलीम खान साहब और जो तरीन ग्रुप के चंद सरकर्दा अफराद हैं, जिनमें साख खाकवानी साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं और सईद अकबर नवानी साहब हैं, ये तमाम अफराद जा रहे हैं लंदन, जहां पर कल उनकी जहांगीर तरीन साहब के साथ एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है। और ये जो मुलाकात है ये बुनियादी तौर पर वो तमाम खद्दो खाल का तयन कर देगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बहुत ज़्यादा शेकी नज़र आ रहा है वो तय किया जाएगा। अब अगर हम देखें मौजूदा हालात का इम्पार्शली, बिल्कुल तीन चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च, अपोजिशन क़यादत की तरफ से आज हतमी तौर पर ऐलान के तहरीक अदम एतमाद कहाँ कहाँ पर किस किस वक्त कौन कौन से टाइम लाइन्स के ज़रिए पेश की जाएगी, और उसके साथ साथ इमरान हुकूमत की परेशानियाँ। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं बिलावल भुट्टो साहब से कि उनका लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो रहा है और कल रात गए गुजर खान के ऊपर जिस तरह का उनका इस्तकबाल हुआ, जिसकी वीडियो फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, वो अगर देखें तो अंदाज़ा लगता है कि एक चार्ज क्राउड बिलावल भुट्टो साहब के हमरा इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे बिलावल साहब इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं, इस्लामाबाद के करीब पहुंचते जा रहे हैं, बिलावल साहब का भी लबो लहजा सख्त होता जा रहा है और उस अपने लॉन्ग मार्च के इख्तितामी जलसे की जो मुद्दत है उसको भी बढ़ाने के ऊपर अब वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ इंटरव्यू में इस बात का इशारा दिया कि अगर कुछ ज़्यादा हमें मजबूर किया गया तो हम जो वहाँ पर 14-15 दिन हम इस्लामाबाद में तहरीक अदम एतमाद के हतमी राउंड तक वहीं पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का जब ये दाखिला हो रहा है इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर एक कंटेनर सिटी के अंदर तब्दील कर दिया गया है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, श्रीनगर हाईवे पर कंटेनर लगाकर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरीके से जो रास्ते डी चौक की तरफ जाते हैं वहाँ पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं और रवात जहाँ पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है उस पर भी एक फैज़ाबाद से पहले कंटेनर्स लगाकर उसको बंद कर दिया गया है, यानी उस लॉन्ग मार्च को रोकने की भरपूर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। अगरचे इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि हम इस लॉन्ग मार्च को कतई तौर पर नहीं रोकेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपना फेडरल कैबिनेट का इजलास को मौखर कर दिया है और आज उन्होंने इम्पॉर्टेंट कुछ मीटिंग्स को कॉल किया है, जिसके अंदर उनकी पॉलिटिकल क़यादत को उन्होंने बुलाया है और ख़ास तौर पर चंद वज़रा और गवर्नर सिंध उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। गवर्नर सिंध ने यानी इमरान इस्माइल साहब ने जो कल उनकी अलीम खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी उसके बारे में तमाम डिटेल्स इमरान खान साहब को से आगाह किया है, जबकि परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब और एक दो और दीगर जो वज़रा हैं उनकी तरफ से इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट दी गई है कि जनाब अगर ये तरीन ग्रुप अलीम खान साहब को चीफ़ मिनिस्टर बनाने की कीमत पर राज़ी होता है तो ये कीमत अदा कर देनी चाहिए। हमें इस बहरान से निकलने का कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन यही वो नुक्ता है जहाँ पर इमरान खान साहब की जान आ गई है शिकंजे के अंदर, क्योंकि अगर
وہ بات مانتے ہیں اپنے وفاقی وزراء کی اور عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی جگہ پر علیم خان صاحب یا کسی اور دوسری شخصیت، نام ہاشم جوان بخت صاحب کا بھی آ رہا ہے جو خسرو بختیار صاحب کے بھائی ہیں، ان کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر چودھریوں کی طرف سے اس بات کی واضح طور پر اشارے ہیں، کیونکہ کل مونس الہی صاحب کی اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی تحریک انصاف کے چند وزراء کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے اپنا قطعی طور پر موقف پی ٹی آئی وزراء کے سامنے رکھ دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پنجاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی قبول ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر علیم خان صاحب بطور چیف منسٹر ہمیں بالکل وارا نہیں کھاتے، اور اگر آپ کو یہ تبدیلی آپ نے کرنی ہے، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر کل ہم سے کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ مت کیجیے گا، کیونکہ پھر ہم اپنے کارڈز کھیلنے کو مکمل طور پر آزاد ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب بھی آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد اب انفیکٹ ہر طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے ترین گروپ کو، علیم خان صاحب اور دیگر تمام افراد جو ناراض ہیں ان کو منانے کی ڈیوٹی دے دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور پرویز خٹک صاحب کو، جس کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا اور خاص طور پر ناراض اراکین کی طرف سے آیا۔ اسحاق خاکوانی صاحب جو ترین گروپ کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر اسحاق خان خاکوانی صاحب یہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر نے خٹک اور شاہ محمود کو ناراض دوستوں کو منانے کا ٹاسک دے دیا ہے، کیا ان لوگوں نے شاہ محمود قریشی کو جوائن کیا تھا؟ عمران خان سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کریں۔ یعنی ترین گروپ کو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی بہت زیادہ مخالفت ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹاسک ملا ہے کہ انہوں نے جا کر جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ناراض ساتھیوں کو منانا ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود ہی اس بات پر سنجیدہ نہیں ہے کہ ترین گروپ کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ اگر شکایات کا ازالہ کرنا ہوتا تو ناپسندیدہ ترین شخصیت کو جہانگیر ترین کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اسی چکر کے اندر اب یہ جو میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہیں اس وقت، ان کی جو انٹری ہے، ان کا جو والیوم ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ ایک خبر کو پکڑتے ہیں، اس پر سوچ بچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلی خبر لینڈ ہو کر دی جاتی ہے۔ اصل میں یہ جو ساری جو اگر ہم دیکھیں تو دو اس وقت شہر ہیں جو مرکز نگاہ ہیں، ایک ہے اسلام آباد جہاں پر پاکستان کی ساری پولیٹیکل قیادت موجود ہے، آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہیں، عمران خان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان وہاں پہ موجود ہیں، چودھری برادران وہاں پہ چلے گئے ہیں، علیم خان صاحب وہاں پہ چلے گئے ہیں، ان کے سب بلاول صاحب اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ہر ایک جو مورچہ ہے وہ اب جو سیاسی کھلاڑی ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی جو خندقیں کھود لی ہیں اور مورچے لگا لی ہیں۔ دوسرا شہر ہے لندن جہاں پر نواز شریف صاحب شطرنج بچھائے اپنی جو چالیں ہیں وہ نہایت سوچ سمجھ کر چل رہے ہیں، اور انہوں نے جو عمران خان صاحب کے گرد جو اپنے مورے اب فٹ کر دیے ہیں، کسی بھی لمحے ان کی طرف سے چیک میٹ کی آواز آ سکتی ہے، اور اسی لیے لندن اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا اسلام آباد کی طرح وہ بھی مرکز بن چکا ہے۔ ترین گروپ کی امپورٹنٹ میٹنگ جو کال کی گئی ہے لندن میں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ آج جو تین بڑوں کا جو اجلاس ہے اور اس کے بعد جو مشترکہ پریس کانفرنس آج شام کو ہونے جا رہی ہے مولانا صاحب کی، زرداری صاحب کی اور شہباز صاحب کی، اس ملاقات سے پہلے یعنی اس پریس کانفرنس سے پہلے جو لندن میں ترین صاحب اور نواز شریف صاحب ہیں یہ بھی ممکنہ طور پر جو جسے ہم کہتے ہیں نوک پلک سنوارنی حملے کی اس کے اوپر بھی کچھ رائے کا اظہار کریں گے اور کچھ اس بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اس بات کی اطلاعات ہیں کہ کل یعنی 9 مارچ کو ممکنہ طور پر اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر، پرائم منسٹر عمران خان اور پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر عثمان بزدار تینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو داخل کیا جا رہا ہے ممکنہ طور پر۔ لیکن اگر لندن سے ترین صاحب کی طرف سے کچھ اس قسم کا بات آ گئی سامنے کہ میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں لندن میں، ذرا ان کے ساتھ بھی مجھے ذرا مشورہ کرنے کی اجازت دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن اس کے اندر آگے چلے جائیں۔ لیکن
اس قسم، لیکن یہ بات اپوزیشن کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہیں، ان کی طرف سے جو سینئر لیڈرشپ کی طرف سے جو اس وقت چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیوں کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، وہ کچھ اس قسم کی چل رہی ہیں کہ 21 مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بن کر 23 مارچ کو ہونے والی پریڈ کی سلامی لیں گے۔ یہ اپوزیشن کی طرف سے باتیں چل رہی ہیں، صحیح ہے غلط ہیں، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، کیونکہ یہ جو ٹائم لائنز ہیں بنیادی طور پر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اسمبلی کا اجلاس کال کیا جائے گا یا طریقہ عدم اعتماد کی قرارداد سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جائے گی، پھر اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی اجلاس کو کال کریں گے اور پھر 7 دن کے اندر اندر اس تحریک پر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ تو یہ تقریباً 14-15 دن کی یہ ایک ایکٹیویٹی بنتی ہے کم و بیش، لیکن اسی تناظر کے اندر جو پیش رفت ہے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے اندر، وہ امپورٹنٹ بنتی جا رہی ہے۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک گزرتا منٹ عمران خان صاحب کے گرد جو گھیرا ہے اس کو تنگ کیے جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلاول صاحب کی، کیونکہ یہ والی بھی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے یہ بھی اس سارے سینیریو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک لمحے کے لیے اگر ہم فرض کر لیں کہ پیپلز پارٹی کا یہ لانگ مارچ نہ ہو رہا ہوتا اور یہ لوگوں کا ایک بے شک 20, 25, 30 ہزار 50 ہزار لوگ ہوں، یہ اسلام آباد کے ارد گرد موجود نہ ہوتے تو عمران خان صاحب کی حکومت پر شاید اتنا دباؤ نہ آتا۔ اب اگر یہ لوگوں کی تعداد ڈی چوک پہ پہنچ جاتی ہے رکاوٹیں ہٹا کے، اور رکاوٹیں اگر نہیں ہٹائی جاتی تو پھر ایک مختلف منظرنامہ سامنے آئے گا۔ اگر اس جلوس کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ایک مختلف سینیریو سامنے آئے گا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح بلاول صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ پھر ہم عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے تک اسلام آباد میں ہی رکیں گے۔ اگر ایسی کیفیت بن جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا بلڈ اپ ہوگا۔ ایوان کے اندر بھی عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ہوگا، اپنے اسپیکر کو بچانے کا پریشر ہوگا، خود اپنے آپ کو بچانے کا پریشر ہوگا، ادھر چیف منسٹر پنجاب کو بچانے کا پریشر ہوگا، اور ادھر کے پی کے میں عاطف خان صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر بھی نظر رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کو ضرورت ہوگی، کیونکہ آئی بی جو واحد سویلین ادارہ ہے جو عمران خان صاحب کے اس وقت کنٹرول میں ہے، اس کی طرف سے اس بات کی رپورٹ عمران خان صاحب کو پیش کی گئی ہے کہ پی کے اندر بھی کوئی نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے بلکہ عمران خان صاحب کو ان 28 اراکین نیشنل اسمبلی کی فہرست بھی انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے پیش کی گئی ہے جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اگلے الیکشن کی ٹکٹ کے عوض ممکنہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ یہ لسٹ بھی عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی جو بلڈ اپ ہے اس وقت، چاہے وہ ان ہاؤس ہے، چاہے وہ آؤٹ ہاؤس ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ کے پی ہے، ادھر بلوچستان کی بھی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کو میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، وہ جو رند صاحب تھے، یار محمد رند صاحب، ان کی آصف علی زرداری صاحب سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی اور ان کے پاس بھی 7 اراکین اسمبلی ہیں، یہ جو ہے بلوچستان اسمبلی کو، اور 3 ایم این ایز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر جو قدوس بزنجو صاحب ہیں، ان کی حکومت کے خلاف بھی نئے سرے سے سرگرمی کا آغاز ہو گیا ہے۔ جو بھوتانی صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے عطاء الرحمان صاحب سے، جو مولانا صاحب کے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سردار کمال صاحب جو سابق چیف منسٹر بلوچستان تھے، ان کا رابطہ ہوا ہے یار محمد رند صاحب سے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے ملاقات کی آصف علی زرداری صاحب سے، تاکہ بلوچستان کے اندر بھی نئے سرے سے ایک جو قدوس بزنجو صاحب ہیں ان کو گھر بھیجا جائے اور صالح بھوتانی صاحب یا سردار کمال صاحب دونوں میں سے کوئی ایک دوبارہ چیف منسٹر بنے۔ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی میں بھی اب ٹوٹ پھوٹ کے عمل کی طرف وہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی اب چاروں صوبوں کے اندر اور مرکز کے اندر وہ جو گریٹر پلان تھا اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو عین سے عمران خان، عین سے عثمان بزدار، عین سے علیم خان، اور الٹیمیٹ نتیجہ ہے عین سے عام انتخابات، معاملہ اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔